हेलो दोस्तों, एज वी ग्रो ओल्डर हमें महसूस होने लग जाता है जैसे कि हम स्लो डाउन हो रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ में कमी आ रही है और हमारा जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट भी जो है वो ज़रा मुश्किल से हो रहा है. And it's true that the older we are, the higher our risk of developing certain illnesses. जैसे कि उनमें से एक जो है वो है जॉइंट पेन, एक्स एंड पेन्स जो हैं, और वो जॉइंट एक्स एंड पेन्स जो हैं वो उनका नाम है आर्थराइटिस, यानी उस बीमारी का नाम है आर्थराइटिस. तो इसके बारे में हम बात करने के लिए हमने बुलाया है अपने एक बहुत ही एमिनेंट डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर मसूद रज़ा. ही इज़ एन ENT सर्जन एंड एक्सपीरियंस्ड GP यानी जनरल प्रैक्टिशनर, और इसके अलावा जो है ही हैज़ स्पेशल इंटरेस्ट इन ऑर्थोपीडिक्स, यानी कि बोन्स और जो मसल्स हैं उनकी जो बीमारियां हैं उनकी इस बारे में बहुत सी जानकारी है. तो आइए उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आर्थराइटिस को कैसे हम कंट्रोल करें. तो डॉक्टर रज़ा, वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू. हाँ, तो आपसे ये मैं कहूँगी कि आर्थराइटिस इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी अमंगस्ट एडल्ट्स इन द वर्ल्ड. तो क्या ऐसी वजह है, क्यों ये इतनी ज़्यादा है, और क्या आर्थराइटिस है क्या? ठीक है. हाँ, आपने जैसे कहा कि आर्थराइटिस जो है बहुत ही कॉमन है. अभी एक रीसेंट स्टडी जो अमेरिका में हुई उसमें बताया कि उनको तकरीबन 50 मिलियन एडल्ट्स वहाँ उससे सफ़र करते हैं, और हैरानकुन बात है कि 300,000 बच्चे भी आर्थराइटिस से अफेक्टेड हैं. अच्छा. आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ये कॉमन है. आर्थराइटिस जो है दो तरह की होती हैं. एक जो कॉमनेस्ट है जिसका आपने जिक्र किया है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि आमतौर पे एज रिलेटेड होती है, और दूसरी किस्म है भी हम उसको इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज़ कहते हैं, जिसकी कॉमनेस्ट वैरायटी जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसके मुतालिक हम थोड़ा सा टच करेंगे चूँकि वो इतनी कॉमन नहीं है. ना आर्थराइटिस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इंसान का जॉइंट या जोड़ होता क्या, कैसे बनता है. इंसान का जॉइंट जो है ना वो होता है जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, ठीक है, और जो उनके जो एक उनका जो जहाँ मिलती हैं वहाँ वो जो हड्डी जो है वो उस पर कवर चढ़ा होता है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं. एक तरह का समझ लें उसका खोल चढ़ा हुआ होता है या एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर है ये जी. और वो जो है ना बिल्कुल फाइन बोन चाइना की तरह होती है, ठीक अच्छा. है, ताकि जो है ना जब आप जोड़ को हिलाएं तो किसी किस्म की फ्रिक्शन ना हो, कोई रगड़ ना हो, और जॉइंट जो है फ्रीली मूव करे विदाउट एनी पेन और स्टिफनेस. उसके अलावा जॉइंट के अंदर एक और चीज़ होती है जो कि अक्सर उसका जिक्र नहीं होता है, साइनोवियल फ्लूइड. वो एक तरह का ऐसा फ्लूइड होता है जिससे जो समझ लें ऑयल हो, हाँ, वो भी प्रोड्यूस हो रहा है, लुब्रिकेंट की तरह होता है बिल्कुल एग्जैक्टली. और वो एक लेयर होती है और एक या झिल्ली होती है, उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करती है. तो लेकिन अब क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसा आपने कहा, क्योंकि अब लोग जिंदा भी ज़्यादा लंबे अरसे तक रहते हैं, तो ये कार्टिलेज जो है, या आर्टिकुलर कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता एरोड करना शुरू कर जाती है, और उसमें ये टूट फूट हो जाती है. इसीलिए उसको कभी कभी लोग डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ कहते हैं, या अंग्रेजी में वेयर एंड टेयर, और उर्दू में उसको कहते हैं टूट फूट. तो कुछ अरसे बाद ये होता है कि जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है और डैमेज हो जाती है, तो फिर ये होता है कि जब आप जॉइंट मूव करते हैं तो आपस में हड्डियां रगड़ खाने लगती हैं, अब मुश्किल शुरू हो जाती है. तो उसमें पेन भी होता है, स्टिफनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, और जोड़ में से आवाज़ें भी आने लगती हैं. तो ये सिलसिला जो है, जैसे आपने कहा, कोई 50 साल की उम्र में जब आप सुबह उठते हैं तो कभी घुटने में दर्द हो रहा है, तो कभी कूल्हे में दर्द हो रहा है, जो जॉइंट में, या कभी लोअर बैक में, तो समझ लें कि ये सिलसिला आपका शुरू हो गया है. तो हाँ, तो ये बेसिकली आर्थराइटिस है इन अ नटशेल. उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों होता है ये आर्थराइटिस? एक तो आपने पहले जैसे कहा कि उम्र का बढ़ना.
ہاں اب جو ہے ہماری عمر جو ہے وہ پہلے کسی زمانے میں تو 60 سال کی 50 60 کی عمر کہتے تھے کہ اولڈ ہو گئی، لیکن آج کل تو 80 90 تک پہنچ جاتی ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. WHO نے بھی اولڈ ایج کی ڈیفینیشن بدل دی ہے. ٹھیک ہے. 10 سال پیچھے کر دیے. جی جی جی. تو اب یہ ہے کہ اب جب تصور کریں کہ انسان کی زندگی میں جوائنٹ کی موومنٹس کتنی دفعہ ہوتی ہوں گی جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں، بلینز. بالکل. کچھ حیران کن بات ہے کہ ہمیں آرتھرائٹس پہلے کیوں نہیں ہو جاتا. آپ جب تصور کریں اس کا. تو بہرحال ایجنگ ایسے جیسا کہ میں نے کہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وزن کا بڑھنا. تو جو بھاری لوگ ہوتے ہیں ان کو آرتھرائٹس جلدی ہوتا ہے اور کم عمری میں ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح کہ آپ کسی چھوٹی سی گاڑی کے اوپر بہت سارا سامان لاد دیں تو اس کے شاک ابزاربر اور سسپینشن تو ختم ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح انسان یہی ہوتا ہے. تو وزن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر چوٹ لگنا ہے، انجری. انجری دو طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے اگر کوئی ایکیوٹ انجری ہو کہ فریکچر ہوا اور فریکچر کی لائن جو ہے جوائنٹ کے تھرو گزر رہی ہو، تو جوائنٹ تو وہ فریکچر تو ہیل کر جائے گا لیکن چند ہی عرصے کے اندر اس جوائنٹ کے اندر آرتھرائٹس ہو جاتا ہے اور بالکل وہ ارریگولر ہو جاتا ہے کہ کارٹلیج بھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹی موٹی انجریز ہوتی ہیں جو کام سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے مزدوروں کو، پلمبرز کو، اسپورٹس پرسنل، ریپیٹیٹیو، جہاں پہ جو ریپیٹیٹیو جس مسل جوائنٹ کو یوز کیا جائے تو. ہاں تو ہماری جو ہے نا جس طرح کی بعض ایتھلیٹس وغیرہ یا اسپورٹس جس طرح اس کو اپنی باڈیز کو ابیوز کرتے ہیں نا، انسان کی باڈی اس وجہ سے بنی نہیں ہے اس طرح کے لیے. بہرحال مطلب اس کا مقصد نہیں ہے کہ اسپورٹس آدمی نہ کرے، لیکن ایک اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جینڈر، عورتوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے. تو سے بہت دشمنی ہے اسے، خاص طور پر رومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے. جی جی. اور آسٹریو آرتھرائٹس بھی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ شدید ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض خاندانوں میں اس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے اکثر وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کو بھی تھا تو میرے باپ کو بھی تھا. کچھ ٹائپس کی آرتھرائٹس ہیں، جیسے ایک ہاتھوں کی ہوتی ہے اس کو ہم نوڈولر آرتھرائٹس کہتے ہیں، جو گلٹھیاں انگلیوں پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. یہ خاص طور پہ عورتوں میں ہوتی ہے اور ان سے کہو تو کہتی ہیں ہاں میری ماں کو بھی تھی. تو یہ ٹائپ. لیکن آسٹریو آرتھرائٹس میں کوئی ہیریڈیٹری لنک نہیں ابھی تک پروف ہو چکا ہے، وہ صرف اولڈ ایج کی وجہ سے. ہاں. لیکن رومیٹوائڈ آرتھرائٹس کے اندر معاملہ مختلف ہے. اس میں اگر جیسے آپ کے ماں باپ، بہن بھائی یا بچوں میں کسی کو ہو تو 3 فولڈ زیادہ چانس ہے کہ رومیٹوائڈ آرتھرائٹس ہوگی. یا تو ٹوینز ہوں جن میں اگر ایک ٹوین کو ہوئی ہے رومیٹوائڈ آرتھرائٹس تو about 15 to 20% چانس ہے کہ دوسرے ٹوین کو بھی ہو جائے گی. تو یہاں آ جاتا ہے فیملی ٹینڈنسی یا جو انہیریٹ کرتے ہیں آپ نے جیسے ایک وہ کہا تھا انٹرسٹنگ بات جب ہم ڈسکس کر رہے تھے پریگننسی کا، تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے کہ رومیٹوائڈ آرتھرائٹس اتفاق سے عورتوں میں جو اگر پریگننٹ ہیں تو 70% عورتوں کے پین اور اسٹفنس کم ہو جاتی ہے. اچھا، پھر بعد میں واپس ویسی آ جاتی ہے جب ایک دفعہ پریگننسی ختم ہو جائے. ڈیزیز ختم نہیں ہوتی لیکن وہ جو سمپٹمز ہوتے ہیں بہتر ٹیمپریریلی. ہاں جی. اور آسٹریو آرتھرائٹس میں اس کے برعکس ہوتا ہے، چونکہ پریگننسی میں ویٹ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ فلوئڈ بھی ہوتا ہے، تو جن خواتین کو گھٹنوں کی پرابلم ہوتی ہے یا تو اسٹریس زیادہ پڑتا ہے. ہاں، لوور بیک کی ان پرٹیکولر، ان کا پوسچر بھی بیچارے جیسے جیسے پریگننسی بڑھتی آتی ہے پوسچر بھی ان کو بدلنا پڑتا ہے، تو ان کی تھوڑی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. عورتوں کو دیکھیے کس کس چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے ڈاکٹر رضا. جی. جیسے میرے دوست کہا کرتے تھے thank God I'm not a woman. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سردیوں میں کیا ونٹر کولڈ ویدر میں کیا یہ زیادہ ہو جاتا ہے؟ ہاں نہیں، اس کا لنک یہ ہے کہ کولڈ ویدر کے اندر مسل اسٹفنس زیادہ ہو جاتی ہے اور جو فلوئڈز ہوتے ہیں نا جوائنٹ میں وہ زیادہ گاڑھے ہو جاتے ہیں یا ان کی کنسسٹنسی زیادہ تھک ہو جاتی ہے، اور تو اس وجہ سے جو ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جیسے کولڈ ویدر ہے، بارش والا ہے، اور ایون ہیومیڈیٹی جب زیادہ ہوتی ہے نا، بعض شہروں میں جو کوسٹل ایریاز میں جہاں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں اکثر لوگوں کو اس کی اسٹفنس اور پین کی شکایت ہوتی ہے. تو کچھ اس کا لنک ڈائٹ سے بھی ہے، اسموکنگ سے بھی ہے. اگر آپ
اپنی ڈائٹ میں ڈیری زیادہ نہیں لیتے ہیں, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, اس سے بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ مطلب بہرحال وہ کرتی ہیں, اس میں آرتھرائٹس میں مسئلہ کرتی ہیں. تو یہ جو رومیٹائڈ ہے آرتھرائٹس نا, اس میں تو کافی سارے جو سمٹمز ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور اس سے کیسے پتہ چلے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. جی ہاں, تو یہ ہوتا ہے کہ آسٹریو آرتھرائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ گھٹنے میں ہو گئی یا ہپ جوائنٹ کے اندر ہو گئی یا لوور بیک میں. لیکن یہ جو آپ کی رومیٹوائڈ آرتھرائٹس ہے, اس میں سب سے پہلی جو ہاتھ کے جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں اثر انداز ہوتی ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھ کے جوائنٹ, خاص طور پہ انگلیوں کے, وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں, اسٹف ہوتے ہیں اور ٹینڈر ہوتے ہیں, پینفل ہوتے ہیں, اور اس میں ان لوگ کو اکثر 1-2 گھنٹہ لگتا ہے اپنا دن شروع کرنے میں. پھر آہستہ آہستہ دوسرے جوائنٹس بھی انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے آپ کی ایلبو ہے, فٹ ہے, نی ہے, ایون شولڈرز. اگر ایسے علامات ہوں تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے سیدھے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, تاکہ یہ جلدی ڈائگنوز ہو سکے اور ٹریٹمنٹ جو ہے جلدی شروع ہو سکے. کیونکہ اس میں وقت جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے. زیادہ اگر آپ نے ایڈوانس کر دی نا تو جوائنٹ اتنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر بہت ہی سخت قسم کی دوائیں لینی پڑتی ہیں اور مشکل حالات آتے ہیں. اور یہ آپ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بات کریں؟ جی, رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بات کر رہے ہیں. آسٹریو آرتھرائٹس کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے. ڈائگنوسس تو جو کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پین ہوتا ہے, اسٹفنس ہوتی ہے, سوجن ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوڑ جو ہے انسٹیبل ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ نی, اور یہ نا کبھی کبھی اس میں سویلنگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ فلوئڈ ریٹینشن ہونے لگتی ہے. کیونکہ انفلیمیشن ہوتی ہے نا, جب ہڈیاں آپس میں رگڑتی ہیں تو فلوئڈ پیدا ہوتا ہے, تو وہ جوائنٹس میں انفیوژن ہو جاتی ہے. ہاں, تو مطلب یہ ڈائگنوسس یہ جو ہے وہ آپ کی علامات سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ 5 جوائنٹس ہیں جو کامنلی افیکٹڈ ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا نی ہے, دوسرا ہپ جوائنٹ ہے, لوور بیک ہے جس کو لمبو سیکرل ریجن کہتے ہیں, اور ایک نیک ہے جس کو کہتے ہیں سروائکل اسپائن, اور 5ویں ہاتھ. اچھا, یہ رسٹ وغیرہ جو ہے. ایگزیکٹلی 5 ایریاز ہیں جہاں آرتھرائٹس ہوتی ہے. باقی جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو کامن ایریاز ہیں. تو باقی جو باتیں ہیں نا وہ تو پھر اب ہم کریں گے. آپ نے ابھی اور بھی ہمیں کچھ بتانا ہے, ڈائگنوسس کے بارے میں بتانا ہے, اور بھی جو چیزیں ہیں وہ آرتھرائٹس کے بارے میں, تو وہ اس کے لیے ہم آپ کو پھر ٹربل دیں گے نیکسٹ ویک. تو ابھی ہم یہاں پہ ہی ختم کریں گے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یو آر موسٹ ویلکم. تو یہ دیکھیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ بیماری جو ہے وہ صرف آپ کے گرینڈ پیرنٹس کی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے, خاص طور پہ جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بھئی اسمال لائف اسٹائل changes, they can give you huge benefits in the long run in any illness. اور آرتھرائٹس کے ساتھ بھی یہی کیس ہے کہ آپ جو ہے اس میں کافی امپرومنٹ لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ کو اویئرنیس ہو کہ آپ کیسے جو ہے وہ اس فلیئرز کو روک سکتے ہیں, پین کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فوڈز میں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں, اور یہ ساری باتیں بتانے کے لیے ڈاکٹر رضا پھر آئیں گے ہمارے پاس اگلے ویک. تب تک کے لیے جسٹ کیپ واچنگ, کیپ شیئرنگ and keep subscribing my channel. Thank you.